अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। मुल्क की मईशत के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों को छू रही है, जबकि 100 इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली मरतबा 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। इस लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गैर मुल्की सबकी सरमायाकारों के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी बन गई है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के 24वें सरबराह इजलास में शिरकत की, जहां उनकी दीगर गैर मुल्की सरबराहान के साथ साथ रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सदर प्यूटन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन को बढ़ाया जाएगा। देखा जाए तो मुल्की मईशत के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है। इलावा अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गुज़श्ता दिनों दौरा चीन के दौरान सीपेक के दूसरे मरहले के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। प्रोग्राम में आज हम शंघाई ताउन तंजीम के इस फैसले के मईशत के शोबे में इलाकाई ताउन को बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा पाकिस्तान और रूस के माबैन मुआशी ताउन के वसी तर इम्कानात और सीपेक सेकंड फेज के पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स का जायजा लेंगे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली इंजीनियर मलिक गुल असगर खान भिगोर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उनके साथ विराजमान हैं डॉक्टर तलत अनवर, जो कि मारूफ इकानोमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसन दाऊद, जिनका सीपेक के हवाले से काम है, काफ़ी बड़ा काम है और प्लानिंग कमीशन में उन्होंने इस हवाले से खिदमत अंजाम दी हैं। मलिक साहब, आपके पास मैं आता हूँ। SCO समिट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है, बल्कि पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया है कि शंघाई स्पिरिट को लेकर चलेंगे। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि शंघाई स्पिरिट है क्या और उसका दुनिया में किरदार क्या बन रहा है। देखिए, मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा इस पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना समझता हूँ, ज़रूर समझता हूँ। ये 2001 में बनी और पाकिस्तान इसका मेंबर 2017 में पाकिस्तान और इंडिया बना। बेसिकली तो दुनिया जिसे कहते हैं एक साइड की डायरेक्शन पे चल पड़ी थी। आपकी यूनी पावर साइड आप समझ लें, एक बिल्कुल एक साइड के ऊपर जब अमेरिका ने आपको सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया तो चीज़ें जो है वो एक साइड पे जाना शुरू हो गई। उसके तदारक के लिए समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये 2001 में बुनियादी तौर पर बनी, पाकिस्तान का इसका मेंबर 2017 में बना। अब इसमें जो आप शंघाई स्पिरिट की बात कर रहे हैं, देखें, आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर तरक्की करते हैं जी, और इकट्ठी तरक्की करते हैं शंघाई, हाँ, रिस्पेक्टफुली। तो ये आम जुबान में, क्योंकि हमारे नाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है, वो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं समझती। शहबाज शरीफ चूँकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 240 मिलियन पॉपुलेशन को, तो शंघाई स्पिरिट का मतलब ये है कि हम ग्रो करना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली ग्रो करना चाहते हैं और बाकी ममालिक के मुताबिक और मिल के ग्रो करना चाहते हैं। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जैसे आपने शुरू में कहा कि इसमें उन्होंने, जैसे पीटर ने कहा कि एग्रीकल्चर में और तवानाई में, अब हम टोटली जब डिपेंडेंट हो जाते हैं वेस्ट के ऊपर, टोटली जब हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस वहाँ से लगती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज हमारे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसी मीटिंग की बात करें तो पीटर में इसमें 2-3 बातें और भी की हैं। उसने कहा कि ये तंजीम किसी के खिलाफ नहीं बनाई गई, ये हमारे अपने, जो हमारा अपना रीजन है, और ये 40% पॉपुलेशन है उस पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का। हाँ, तो यूनियन तो बनी ना, हाँ, 40% एक रीजनल पावर के तौर पर उभरी है यूरोपीय यूनियन। तो यहाँ इस रीजन में भी तो ऐसा ब्लॉक बन सकता है, ब्लॉक बन सकता है, बात तो नहीं है, बुरी बात नहीं है। और देखिए, इसमें फिर एक चीज़ नहीं है, इसमें आपके कल्चरल, आप कल्चर को आप प्रमोट करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी को देखते हैं, आप अपने इकनॉमिक्स, जिसे कहते हैं जियो इकनॉमिक्स, जियो पोलिटिकल, ये सारी चीज़ें मिल के करेंगी। और हमारी ये नाजरीन के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ सकती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, एक मुल्क आजकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी में सेपरेट होकर अपने आप को सिक्योर नहीं।
آج بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ ہم سی پیک پہ بینیفٹس نہیں لے پا رہے، کیوں نہیں لے پا رہے؟ اس کے اوپر ہم آئیں گے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بات جی اس بتاؤں پر گا۔ آتے ہیں ڈاکٹر طلعت انور صاحب، جس طرح ملک صاحب نے کہا، یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ دنیا میں اگر فیئر سسٹم ہوتا، ریسیپراکل ہوتا، تو اس طرح کے نئے پلیٹ فارم کی شاید ضرورت بھی نہ ہوتی۔ دنیا میں کافی استحصال موجود ہے، کمزور قومیں کچلی جاتی ہیں، دنیا کو منڈیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، استحصال ہے، بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ فلسطین اور کشمیریوں جیسی کمزور قومیں بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے کو ایک کاغذ تھما دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا اپنی مرضی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ تو یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، یہ کیا دنیا کے لیے، خاص طور پر کمزور ملکوں کے لیے، کمزور قوموں کے لیے ایسا کوئی متبادل ثابت ہو سکتی ہے جہاں ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ایکسپلائٹیشن کا ازالہ ممکن ہو سکے؟ جی شکریہ بہت بہت۔ یہ شنگھائی کوآپریشن فورم جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فورم ہے جو کہ 20-22 سال پہلے اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے نا یونی پولر ورلڈ تھی، جس میں کہ امریکہ کا حکم چلتا تھا، ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دے دیتے تھے، اس کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں۔ اور یہ جو شنگھائی فورم ہے، جو کوآپریشن فورم ہے، جس میں کہ ایشین کنٹریز میں مینلی شامل ہے، اور اس میں سینٹرل ایشین ریپبلک ہے، رشیا ہے، انڈیا، پاکستان نے بھی 2017 میں اس میں شمولیت اختیار کی، اور ابھی اس سال افغانستان بھی ایز آبزرور شریک ہوا ہے۔ جی تو ایران جبکہ اس کو پلیس مل چکی ہے میرا خیال ہے، جی مل چکی، اور ترکی جو ہے نا اس نے اس پہ وہ بھی اس نے ایڈریس کیا، لیکن وہ ممبر نہیں ہے۔ جی بٹ فیوچر میں مجھے امید ہے کہ ترکی بھی ہوگا۔ تو ایک طرح سے کہ فورم یہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے، اور یہ جو یونی پولر تھا اس کو یہ کمزور کرے گا، اور یہ کاؤنٹر بیلنس کرے گا یونی پولر ورلڈ کو، اور ملٹیپل ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ورلڈ جو ہے نا ملٹیپل پولر ورلڈ ہے، اٹس ناٹ اے یونی پولر۔ تو اس میں ناٹ ٹرم آف یونی پولر اور بائی پولر، ملٹیپل۔ ہاں ملٹیپل۔ تو اب دوسرے آپ دیکھیں نا کہ جو ورلڈ میں ناانصافیاں جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ پیس، انٹرنیشنل پیس میں جو بہت ساری رکاوٹیں، جو کہ ایک طرف سے آرڈر آ جاتا تھا، اس کے بعد استحصال ہوتا تھا یا جنگ نافذ کر دی جاتی تھی، وہ اب فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ تو ابھی یعنی یہ اس قسم کا اگر فورم آ جائے گا تو وہ کاؤنٹر بیلنس کرے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو، ناٹ اونلی جو ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ اور ڈیموکریٹک فرنٹ پہ، بٹ آلسو آن اکنامک فرنٹ، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ چائنا کا رول ورلڈ اکانومی میں بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ ویک ہو رہا ہے، کیونکہ اوور ٹائم جو بھی چینجز آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ American economy or dollar is also facing a threat, because there are talks about the trade in other than dollars. تو ڈالرز کے علاوہ کرنسیز میں، روبل میں ہوتا ہے، رشین میں، یا چائنیز کرنسی میں ہوتا ہے، یا یورو میں ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ ڈالر پہ آئے گا، اور ڈالر پھر ڈیپریشیٹ ہوگا، تو یہ یو ایس اکانومی کے لیے بڑا تھریٹ ہے، وہاں انفلیشن ہوگا۔ ابھی یہ کہی جا رہی ہے بات کہ 15% تک ڈالر ڈیپریشیٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ انفلیشن پہ آتا ہے، تو اس سے اس کا ورلڈ کی اکانومیز پہ بھی امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ جب انفلیشن ہائی ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرولیم پرائسز پہ امپیکٹ آتا ہے، پھر ہماری اکانومی پہ۔ ایک تو یہ اسپیکٹس ہے، لیکن جہاں تک آپ دیکھیں نا کہ اس فورم کا تعلق ہے، اور وزیر اعظم نے جو 4-5 دن پہلے اپنی تقریر کی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ریز کی ہیں، جن میں اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے امنگ جو ممبر اسٹیٹ ہیں، اکنامک کوآپریشن اور کنٹرول آن ٹیررزم، کیونکہ اس ریجن میں جہاں پاکستان واقع ہے وہاں ٹیررزم بہت ہے، ٹیررزم کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ متاثر ہو رہی ہے، اور جو بھی چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے سی پیک میں، اور سی پیک بھی بن رہا ہے، اور چائنا کو بھی بلا شبہ کہیں نہ کہیں سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمارے جائن کیا ہے، ہمیں حسان داؤد بٹ صاحب نے، ویلکم ٹو پروگرام بٹ صاحب۔ ہم شنگھائی اسپرٹ کے والے سے بات کر رہے ہیں،
تو شنگھائی اسپرٹ کا دنیا میں خاص طور پر کمزور معیشتوں کمزور قوموں کے لیے کیا کردار بن رہا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے یہ فورم ایک ہوپ بن سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک جو اس وقت گلوبل چیلنجز ہیں جس کے اندر میرے کولیگ نے ٹیررزم کی بات کی, ایکسٹریمزم کی بات کی. آئی تھنک ٹیررزم, ایکسٹریمزم, کلائمیٹ چینج, اس کے علاوہ جو ہمارے اوور آل سپلائی چین, پولیٹیکل کانفلکٹ, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت چاہتی ہیں کہ ایک ایسا فورم ہو یا ایسے مزید فورم ہو یونائٹڈ نیشنز سے آگے بیانڈ, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو ایسے اسٹیبلٹی کے پلیٹ فارمز ہوں جس کے تھرو یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور یہ تمام مسائل کو حل کر سکیں. اچھا, جہاں تک ایس سی او کا تعلق ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی رینج بہت بڑی ہے. رینج, جغرافیکل رینج بھی بہت بڑی ہے کیونکہ یہاں پہ یورو ایشیا بھی ہے, سینٹرل ایشیا بھی ہے, آپ دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا بھی ہے, انڈیا, پاکستان اور چائنا تو ہے ہی ہے جو کہ اس وقت سب سے بڑی گلوبل فورس بنا ہوا ہے اکنامک, اور اس کے لحاظ سے یہ رشیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے جو چیلنجز ہیں ان تمام ممالک کو یا ڈیولپنگ ورلڈ کو, اس کے لحاظ سے ایس سی او بہت ہی یوزفل پلیٹ فارم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او نمبر 1 اور اس کے بعد برکس کا جو پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے, جس میں پاکستان اب پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے آگے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے اس کو فردر اسٹرینتھن کرتے. پلیز یاد رکھیے گا کہ جو بھی ممالک اپنی جغرافی کو اور اپنی جو لارج سائز کی ہیومن ریسورس ہے اس کو کیپٹلائز کر لیں, اس کو لیوریج کر لیں, وہ اس وقت سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی ریسنٹ 2050 کا سروے آیا ہے کہ 2050 تک کون سے ممالک ہوں گے جو کہ ٹاپ 20 اکانومیز میں ہوں گے, ان میں تمام وہ ممالک شامل کیے گئے ہیں جو جغرافیکلی سینٹرل پوزیشن رہتے ہیں اور جن کے پاس لارج سائز کی ہیومن ریسورس یا نیچرل ریسورسز. بٹ صاحب آپ نے چائنا کا ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس بھی ہے جو کہ دنیا میں ایک اہم ملک ہے, اور اس ایس سی او سمٹ کے دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی ہے روسی صدر پیوٹن سے. انہوں نے پھر ایک بیان بھی دیا کہ روس پاکستان کے ساتھ توانائی, زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھانا چاہتا ہے. آپ اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی کس قدر سگنیفیکنس ہے, اور پاکستان کے لیے جو معاشی بینیفٹس ہیں روس کے ساتھ معاشی روابط بڑھانے کے وہ کس قدر ہوں گے؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل چیلنجز بڑھ رہے ہیں, ریسورسز کی کمی آ رہی ہے, پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ اکنامک ایشوز کو اوور ویلم کر رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو رشیا اور چائنا ہیں یہ دونوں ویٹو ممالک ہیں یو این کے اندر, ان کے پاس ویٹو کی پاورز ہیں. اس لحاظ سے پولیٹیکلی تو یہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ رشیا ریسورسز کے لحاظ سے, چاہے وہ انرجی کے ریسورسز ہوں, چاہے وہ ایگری پروڈکٹس کے ریسورسز ہوں, اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب رشیا یوکرین کرائسس شروع ہوا تو ایک گلوبل سپلائی چین کرائسس آ گیا تھا کہ ویٹ کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی تھی اور بھی ایگریکلچر پروڈکٹس کی کرائسس چلی گئی تھی. اور اس وقت یورپ کے اندر, کیونکہ یورپ یوکرین سے بہت سارے انرجی کے پروڈکٹس لیتا ہے, وہاں پر بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے. اور رشیا اور یوکرین کا جو کرائسس ہے آئی تھنک کہ پاکستان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اور سہل طریقے سے ہینڈل کیا, بیکاز پاکستان کے دونوں ممالکوں کے ساتھ بہت اچھے روابط, اور اسی طرح چائنا نے بھی دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھا طریقے سے ہینڈل کیا. رشیا اس وقت خطے کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, اور جس طرح وہ اسٹریٹجکلی مزید امپورٹنٹ ہو رہا ہے, پولیٹیکلی مزید امپورٹنٹ ہو رہا ہے, ریسورسز وائز تو وہ پہلے بھی امپورٹنٹ. تو آئی تھنک کہ یہ ملاقات بہت ہی امپورٹنٹ تھی, اس میں بہت سارے امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئے, روڈ میپ لیا گیا ہے. لیکن جو اس پوری اوور آل ایس سی او کے جو پلیٹ فارم ہے اس میں جو سینٹرل پوزیشن چائنا کی ہے, میرا خیال ہے چائنا, رشیا, پاکستان اور اوور آل, کیونکہ برکس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی وہ ممالک ہیں جو کہ رشیا جس میں شامل ہے. اچھا, اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہم رشیا کی بات کرتے ہیں, ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, ہم اور ممالک کی ایس سی او. جو سب سے ضروری ہو رہی ہے کہ ایک اکنامک شفٹ آ رہی ہے, ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ابھی تک اپنے آپ کو ڈیولپنگ کہتے ہیں, یہ ممالک جو ہیں اب اکنامک ڈیسیژنز لے رہے ہیں, اور اس اکنامک ڈیسیژنز کی وجہ سے جو اکنامک پاور ہے وہ یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے آہستہ آہستہ گریجولی
शिफ्ट हो रही है एशिया की तरफ, और एशिया और यूरो एशिया की तरफ, और इसी वजह से इन ममालिक की जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, जो एससीओ की मेंबर हैं, रशिया भी जिसमें शामिल है, इनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैचर है वो बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। डॉक्टर तलत अनवर साहब, मैं इससे पहले कि मलिक साहब के पास जाऊं, इस पर जरूर बात करने की ज़रूरत है कि रूस और वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया की मंडियों में पाकिस्तान की किस हद तक रसाई हो सकती है, किस हद तक मौके मौजूद हैं, और पाकिस्तानी मईशत के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जी, काफ़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए वहाँ सेंट्रल एशियन स्टेट्स में। इससे पहले जो है ना सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे भी काम हो रहा था, हमारी कोई एमओयू साइन है, लेकिन ये जो बड़ा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है, इसके तहत सबसे अहम चीज़ जो है कनेक्टिविटी है। जी, कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड होगा, और ट्रेड के साथ फिर और डेवलपमेंट भी होगी। तो अभी तक कनेक्टिविटी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की है वो नहीं है पाकिस्तान के साथ, जिसमें क्योंकि बीच में अफ़गानिस्तान आ जाता जी, जो आप रीजन में देखें तो कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि यानी पाकिस्तान की चाइना से तो कनेक्टिविटी हो रही है वाया सी पैक, लेकिन उन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी नहीं है सी रूट के ज़रिए। कनेक्टिविटी बड़ी अहम है। अगर ये मुमकिन हो जाए तो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट, जिस तरह टापी के बारे में कहा था, कासा 1000 के बारे में, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट किए जा सकते हैं? हाँ, टैपी देखें ना, पहले तो कनेक्टिविटी हो जाए, उसके लिए अफ़गानिस्तान में से सी पैक का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और चाइना दो के वहाँ काम कर रहा है, लेकिन वहाँ एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कैरिक के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट करेगा इस रीजन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा, रोड एंड एनर्जी पे उनका फोकस है। तो वो कैरिक जो है ना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इवन रशिया है, चाइना है, इन सब की कनेक्टिविटी होगी। वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन दैट विल टेक टाइम। और वाया अफ़गानिस्तान कनेक्टिविटी होगी, तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक इशू ये है कि ये टेररिज्म का इशू है, कनेक्टिविटी हो भी जाए और टेररिज्म हो तो फिर वो वहाँ से ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात पे यानी आस्थाना में जो बात की, काज़ाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से बात की है, तो टेररिज्म को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अफ़गान गवर्नमेंट को इंगेज करने की ज़रूरत है। जब अफ़गान गवर्नमेंट जो है ना एज ऑब्ज़र्वर जो है ना वो उसमें आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, उनको पूरी तरह ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ताकि वो विद इन अफ़गानिस्तान कोई टेररिज्म ना हो, और जब ये रूट बन जाए तो पीसफुली जो है ना ट्रेड हो सके। एक तो ये एस्पेक्ट्स है, यानी अफ़गानिस्तान को शामिल करते हुए अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सी पैक जो पाकिस्तान से बन रहा है, चाइना कनेक्ट वाया चाइना ये कनेक्टिविटी हो रही है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि चाइना के तीन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बॉर्डर कनेक्ट होते हैं, वहाँ से जो है ना रूट बन जाए तो उसके बाद जो है ना कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उनको एक्सेस होगी और पोर्ट तक एक्सेस होगी, और यानी ट्रेड में काफ़ी उनको फ़ायदा पहुँचेगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। हमारे लिए ये कि एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, ये मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उसमें एनर्जी है, मिनरल है, गैस है, ऑयल है, तो सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम उनसे ये। मलिक साहब, $1 बिलियन क्वेश्चन तो यही है कि क्या अफ़गानिस्तान में अमन लाए बगैर सेंट्रल एशिया और रूस की मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकती है? और ये जो हमारी इकनॉमिक लेड डिप्लोमेसी चल रही है, जो कि अचीवमेंट्स भी हासिल कर रही है, क्या ये परमानेंट अचीवमेंट्स हो सकती हैं अफ़गानिस्तान में मन लाए बगैर? देखें, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि जियो इकनॉमिकल, जियो पोलिटिकल, ये इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है जी। अब एक आप आइसोलेट हो के कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी मुल्क के 3 बुनियादी जो हैं पिलर्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो 3 बुनियादी पिलर्स नहीं हैं तो फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट कोई और मुल्क वो तरक्की कर ही नहीं सकता। उसमें एक पहले नंबर पे चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आती है जी। उसके बाद आपका उसकी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। तीसरी चीज़ आती है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट।
اب ان تینوں چیزوں میں اگر آپ جو بات کریں وہ بزنس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آتی ہے. بزنس انوائرمنٹ میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کتنا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہے, اور سیکیورٹی کیا ہے. اب جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ بالکل عام زبان میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک سٹور چل رہا ہے اور اس پتہ چلے ساتھ آ کے بیٹھ کے کوئی ٹیررسٹ بیٹھ گیا ہے تو آپ کی دکان کا بٹھا بیٹھ جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہمسائے ملک میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہو, روز کا ٹیررزم ہو رہا ہو. چائنیز جو ہم سے ابھی تھوڑے سے پیچھے جو معاملات چلے ان کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ ہمارے چائنیز کو وہاں پہ تحفظ دیا جائے, سیکیورٹی کا ایشو. اور یہ اوپن سیکریٹ ہے کہ وہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں وہ افغانستان سے ہوئے ہیں. جی اب افغانستان کو اس میں ملائے بغیر, اس کی آپ کے اسٹیبل کیے بغیر نہ پاکستان ڈیولپ ہو سکتا ہے نہ خود افغانستان ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو افغانستان کی اس پورے ریجن میں بڑی امپورٹنس ہے. اور پاکستان اور افغانستان کے دیکھیں اسلامی بھائی ہیں جی, اس کو ہمیں کنیکٹیوٹی کو بھی مزید بڑھانا چاہیے. پھر ان کو بینیفٹس دیکھیں, وہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان کو تو یہ سوچنا ہوگا ان کی جو جتنے بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں کہ آپ کو فیوچر میں پاکستان کو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی, آپ ادھر دیکھیں چائنا آپ کی بہت بڑی دنیا کی پاور, اور پھر پاپولیشن وائز پھر انڈیا ہمارے ایک سائڈ کے. تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ تو دنیا میں شاید چند ہی ایسے ممالک ہیں جن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہو. تو افغانستان کو تو آپ کو ہمارے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ بڑھانا ہوگا. کیا انیشیٹو لے سکتی ہے یہ افغانستان کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے, چاہے ہم اگر الٹرنیٹو روٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی اپنا لیں, اس کے باوجود ہمسائے میں امن ہوگا تو ہمارے ہاں امن ہوگا, ہمسائے میں بد امنی ہمیں بھی متاثر کرتی رہے گی. اس حوالے سے کیا انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں کہ پرماننٹ امن ہو؟ ہم نے تو افغانستان کے لیے لاکھوں جانیں گوائی ہیں. جتنی قربانی پاکستان نے افغانستان کے لیے دی ہے شاید ہی کوئی نیشن دوسری نیشن کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھول دیے تھے, ملینز آف پیپل جب ہمارے ہاں رہتے رہے. 70s میں جب رشیا کا ہوا اٹیک اور اس وقت وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا, افغانستان رستے میں تھا, تو کس نے افغانستان کو اس ٹائم بچایا؟ وہ پاکستانی ہی تھے جو انہوں نے جا کے اپنی جانیں قربان کی. ابھی جب معاملہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو کس کو سپورٹ جو ہے پاکستان ہی تھا جس نے ان کو اس ٹائم جس پوزیشن میں ہے پاکستان لایا. ابھی تو بڑا اچھا ہو گیا ہے. یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک جنگ کیے بغیر, ورنہ تو یہ جو آپ کا نارتھ ہے اس کے ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ ہم چائنا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملکوں کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں, دوستیاں نہیں ہوتی. اب چائنا کا ہم بہت زیادہ سی پیک کی بات کرتے ہیں. چائنا سپر پاور میں جو سب سے بڑی اس کی رکاوٹ ہے وہ اس کا یہ اینڈ ہے جس سے آپ کا ارمچی ہے, یہ والا ایریا ہے, یہ آپ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ 12,000 کلومیٹرز یہ طے کریں گے تو آپ کی یہ مڈل ایسٹ کی جو ہے یا یورپ کی اس مارکیٹ تک جاتے ہیں. جب یہ پاکستان سے سی پیک کے تھرو گزرتے ہیں تو اونلی 2,000 کلومیٹر آپ کے ایکسپورٹ کے لیے. پھر یہاں پہ ان کا لیبر کتنی مہنگی ہو چکی ہے, آپ جب یہاں سے گزریں گے تو یہ کنیکٹیوٹی میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں. اور افغانستان کو, جو آپ کا سوال ہے, افغانستان کو اس کا شیئر بن جانا چاہیے. مطلب یہ شوڈ ہیو دیئر شیئر فرام دس جو بینیفٹس ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو کاسا 1000 پروجیکٹ تھا اس میں بھی افغانستان کو 300 میگا واٹ بجلی کا شیئر ہولڈر بنایا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. نو ڈاؤٹ کہ شیئر ہونا چاہیے. ناظرین, یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چین پاکستان اقتصادی راہداری جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے لیے گیم چینج ثابت ہو سکتا ہے, ثابت ہو سکتا تھا, لیکن مدنظر آتے رہتے ہیں. بلا شبہ ایک یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کے لیے دنیا بھی اس کو فوکس کر کے بیٹھی ہے اور بعض رکاوٹیں بھی آتی ہیں. لیکن سی پیک کے پہلے فیز کے دوران تقریباً کوئی 26 سے 27 ارب ڈالر کے منصوبے پاکستان میں مکمل ہوئے, اور اس کے علاوہ ML1 کا جو فلیگ شپ منصوبہ تھا وہ اس کا بھی شروع ہونا تھا, اس کی بگننگ ہونے جا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک سیکنڈ فیز کے حوالے سے 9 اسپیشل اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے اور ان کو مرحلہ وائز کیا گیا تھا 3 کر کے. جو سب سے پہلا
स्पेशल इकनॉमिक जोन था वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो बनना था, लेकिन बदकिस्मती से 2018 में इलेक्शन के बाद हुकूमत की तब्दीली हुई और उसके नतीजे में सी पैक पर काम ना सिर्फ स्लो डाउन हुआ बल्कि उस हवाले से कई शकूक व शुबात भी पैदा हुए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मलिक साहब, गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने चीन का दौरा किया, जहाँ आला चीनी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई और अहम तरीन मुज़ाकरात हुए और इस हवाले से पेशरफ्त भी हुई है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि पाक चीन वाशी ताउन और सी पैक सेकेंड फेज़ क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान के लिए कितने बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए सी पैक जो मनसूबा है, ये लोग तो इसको गेम चेंजर कहते हैं, मैं इसको लाइफ लाइन कहूँगा पाकिस्तान की। ये सिर्फ मनसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। जिस तरह की पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके ऊपर पूरी जो वर्ल्ड की पावर्स बैठी हुई हैं उनकी सबकी नज़र है। आपने देखा होगा जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो ये जो ठप मनसूबा था और ये पाकिस्तान का गेम चेंजर कह रहे हैं, लाइफ लाइन थे, तो हमारी हुकूमत ने आते ही जो लीडर बाई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक फैसला किया कि हमने इस मनसूबा को चलाना है। जैसे ही वो चाइना गए उसके बाद कितना शोर मचा, मुल्कों में कितनी करारदादें पास हुई, वो आपके सामने है और दुनिया के सामने है। क्योंकि बहुत सारे ममालिक को ये बिल्कुल ही एक आंख नहीं बाता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। उसके लिए इसके लिए बहुत बड़ा चाहिए थी, करेज चाहिए थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने शो की, हमारी हुकूमत ने शो की। और प्राइम मिनिस्टर ने जाते ही, और ये फेज़ 2 क्यों इंपॉर्टेंट, पहला जैसे मैंने कहा था स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ, आपके रोड्स बन गए, लेकिन हमारे यहाँ उसमें लोड भी शेडिंग होती थी, बड़ी तवील लोड शेडिंग थी, फिर हाल कोई नहीं था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन कोई नहीं थी। अगर आप देखें तो हमने सी पैक से ही एक लड़ी में बलूचिस्तान को प्रो दिया, ये जो हमारा कनेक्टिविटी है जो गवादर तक जा रही है। फिर गवादर एक ड्रीम हुआ करता था किस ज़माने में, तो वो भी आपका सच साबित हुआ, या जिसे कहते हैं वो ख्वाब पूरा हुआ। अब इसका जो बेनिफिट आने हैं, देखें एक ज़मीन तैयार होती है, किसान तैयार करता है, फिर उसमें बीज लगाता है, फिर वो ज़मीन तैयार हो रही थी। अब उसके इकनॉमिक बेनिफिट्स की टाइम आ गया, इकनॉमिक्स बेनिफिट्स का, तो वो इकनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं आपके SEZ के थ्रू। ये सेकंड फेज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन में टॉप क्या स्पेशल इकनॉमिक जोन है। अब चाइना में ये है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उस तरीके से कि उनको वहाँ पे लेबर कास्ट बहुत हाई पड़ रही है। पाकिस्तान की जो आपकी लेबर है वो एक्सटेंसिव अवेलेबल है, हम दुनिया में 60% यूथ हमारे पास ही है, पूरी दुनिया में नहीं। तो जितने चाइना के इस टाइम इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स पाकिस्तान में हैं वो शायद पूरी दुनिया में नहीं है। फिर कनेक्टिविटी का इशू था, वो एक ही चीज़ जो है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, और वो है आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस जो आपका ये सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। ये सॉल्व होंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कहते हैं एशिया टाइगर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। डॉक्टर साहब, आपने सी पैक के हवाले से काफ़ी काम किया, नो डाउट सी पैक गेम चेंजर, जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि लाइफ लाइन मईशत के हवाले से, आप इसको किस कदर सिग्निफिकेंस इसकी देखते हैं? जैसा मलिक साहब ने भी कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, ये फेज़ है, इसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन पे काम होना है जी। अब हमने ये देखना है कि क्योंकि ये एक तो ये बहुत लेट हो गया, बिकॉज देयर वर मैनी प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थे लैंड एक्विजिशन के थे, ज़मीन हासिल करना, और स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए, जिसमें एक तो रशाकई में है और फैसलाबाद में भी है, कराची में भी है, गवादर में भी है, और देयर आर सो मेनी 8-9 के करीब आइडेंटिफाई किए। पहले प्रायोरिटी ये 9 थे और तीन के साथ 3 फेज बनाए। तो इनमें जो सबसे बड़े इश्यूज, जैसे जब कभी डैम बनता है तो ज़मीन के एक्विजिशन का इशू है, तो वो था, इस वजह से डिले। अब जो ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इन पर्टिकुलर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, गैस, ये चीज़ें हो जाएं वहाँ पे, उसके बाद जो है ना वो आएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसका और भी मलिक साहब ने भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएगा नहीं। तीसरी जो बात है वो ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत हाई है। आप देखें ना कि जो चाइना के जो इन्वेस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनको 8 जगह से NOC लेना पड़ता है सिर्फ अपना काम शुरू करने के लिए। 8 जगह से एक ये तो अगर हम भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें ऐसी सूरत हाल हो तो हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसी सूरत हाल नहीं है। 1 विंडो ऑपरेशन है, वहाँ जाके स्ट्रीम लाइन किया हुआ है,
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ون ونڈو آپریشن کے تحت فیسیلیٹیٹ کریں چائنیز انویسٹرز کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہوگی۔ کیوں ہائی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ بنا لی ہے۔ میں نے سی پیک پہ میری کافی میٹنگ ہوئی بلوچستان گورنمنٹ کے سیکریٹریز، انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ جی فارن انویسٹرز کیسے آئے گا کہ آپ کا پلاٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے جس پہ اس نے انڈسٹری لگانی ہے، وہ جو 10 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 5-10 کروڑ میں ہو گیا ہے۔ آپ نے اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کی ماضی میں کہ پلاٹ دیتے رہے اور اس کے بعد پلاٹ پہ پلاٹ بکتا رہا، وہ 10-15 لاکھ کا پلاٹ جا کے آج 5 سے 10 کروڑ کا مل رہا ہے۔ تو اس کی یہ کاسٹ تو بڑھ گئی نا، فیکٹری لگائے گا اس کی علیحدہ کاسٹ ہے۔ ایک انویسٹر یہی سوچتا ہے نا مجھے فیکٹری لگانے میں کتنی کاسٹ آئے گی، پھر اس کا را مٹیریل ہے، مشینری کی کاسٹ کتنی ہوگی، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی۔ پھر دوسری یہ چیزیں ٹیکسز ہیں اور ہرڈلز ہیں جہاں ہر جگہ جو ہے نا کرپشن کا بھی سامنا ہوتا ہے، خواہ ہرڈل ہوتے، ان ساری چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو فارن انویسٹر آ جائے گا۔ چلے بات ہو گئی فارن انویسٹر آ گیا، اب پاکستان کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ لوگ اسی وقت بینیفٹ کریں گے جب کہ ہمارا ہیومن کیپٹل ہوگا۔ ہیومن کیپٹل ہم باہر سے تو نہیں لائیں گے، اسکلڈ لیبر ہوگی، اسکلڈ مین پاور ہوگی تو ہم جو ہے نا بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری رینکنگ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی کہیں پور ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں میں محبوب اللہ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے، میں اس پہ کام بھی کرتا رہا ہوں، میں نے پڑھایا بھی ہے یہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 1991 میں پاکستان انڈیا سے آگے تھا، پاکستان کی رینکنگ کا پاکستان کا اسکور ہائی تھا، پاکستان 132 پہ تھا، انڈیا 135 پہ تھا، یعنی کم رینکنگ ہونے کا مطلب بہتر پوزیشن میں تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج اب جو آئی ہے لیٹسٹ 1990 کے مقابلے میں پاکستان 152 پہ چلا گیا، انڈیا اور پیچھے آ گیا ہے 101 پہ، اور سری لنکا بنگلہ دیش اور بہتر، بلکہ بنگلہ دیش تو بہت ہی خراب صورتحال تھی 1992 میں، آج وہ انڈیا کے قریب قریب انسانی وسائل کی ترقی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ملک صاحب، یہ جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس نے دنیا کو کئی ملکوں کو ڈرایا بھی ہے، ڈرا دیا ہے، مطلب کانشس کر دیا، اور یہ کیا آپ باہر بھی رہ چکے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت تبدیل ہو اور اتنے بڑے انیشیٹو جو ہیں ان کو ریورس کر دیا جائے یا پالیسی تبدیل کر دی جائے، فیصلے تبدیل کر دیا جائے، ایسا دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان کی جیسے میں نے کہا کہ اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ اس کی یہ جو آپ کی اپورچونٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے تھریٹ بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کی اپورچونٹی ہمیشہ سے پاکستان کے لیے تھریٹ رہی ہے۔ پاکستان یو اے ای نہیں ہے، پاکستان سری لنکا نہیں ہے، پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، پاکستان ہے۔ اس کی جو یہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ اس کی اپورچونٹی بھی ہے، یہ اس کا تھریٹ بھی رہے گا۔ ہم ایک دنیا کی دو جو فیوچر کی سپر پاورز آپ کہہ لیں، آپ ایک طرف سے چائنا، پھر آپ کا انڈیا اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ ہم بھی فیوچر کی اتنی بڑی پاور بننے جا رہے ہیں، تو اس میں پاکستان بیٹھا ہو۔ اب پاکستان کی جو گوادر ہے اس کو روکنے کے لیے کتنے ملکوں نے ایفرٹ کی کہ یہ آپریشنل نہ ہو۔ دنیا میں اس طرح کی ڈیپ سی پورٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ آپریشنل ہو جاتی ہے، اس سے بہت سارے ممالک کو تھریٹ تھا۔ پاکستان پھر اوپر سے پاکستان کی 240 ملین پاپولیشن، پھر پاکستان کا ایک جو وہ اسلامک امیج، اس کے بھی دنیا کو بڑا تھریٹ ہے۔ تو یہ جب سارے تھریٹس ملتے ہیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی جو ہے وہ سٹیبل ہو۔ اس کے لیے جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، اور ہم پوری کوشش کر، ہماری پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں اس پہ پورا زور لگا چھوڑا کہ یار یہ آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی پولیٹکس کے اوپر، لیکن روڈز کے اوپر نہیں۔ یہ آپ آئیں، پارلیمنٹ اس چیز کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ہم نے جو امیج باہر شو کرنا ہے، وہ امیج ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ پاکستان سٹیبل ملک ہے، اور ایک چارٹر آف جیسے اکانومی، وہ جتنے جلدی سائن ہو جائے اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا۔ جتنا ریسورس ہمارے پاس ہے، جو منرل ریسورس ہمارے پاس ہے، $1400 بلین کا منرل ریسورس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اور ٹوٹل ہمارا قرضہ ہوگا $130 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو اس کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب انویسٹر آئے گا۔ یہ منرل ریسورس ہمارے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے، اگین اس کو فارن انویسٹمنٹ آئے گی۔ فارن انویسٹمنٹ تب آئے گی جب یہ اسٹیبلٹی ایک اور ہوگی۔ بات بتائیں نا، یہ سی پیک کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے آرٹیکل انٹرنیشنل میڈیا میں آتے ہیں، ڈیٹ ٹریپ جیسا الزام بھی لگایا گیا ہے، حالانکہ وہ بڑے معتبر میڈیا ہاؤسز ہیں، جس نے ڈیٹ ٹریپ کا کہا تھا بڑا معتبر میڈیا ہاؤس ہے، لیکن بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپ دیا تھا۔ کیا ایجنڈا ہوتا ہے سی پیک کو پر جب اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے؟
کدھر سے عراق میں کوئی وہ تھے کیمیکل ویپنز تھے نہیں ملے نا. نہیں ملے. آپ کو لیبیا میں کیا ملا؟ جی ڈیکلن نہیں رائس ملے صاحب نا. جو ہے دیکھیں، دنیا کے کہنے بڑے تو صحافی مانے دنیا سمجھے جاتے ہیں، ان کی سٹوری جو ہے ہٹ ہو گئی تھی. آپ کا مطلب آپ اتنی یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کو انسٹیبل کیا جائے. یہ سی پیک دیکھیں، یا تو پھر آپ بھی ہم بھی کہتے ہیں آج آ جائیں، ہم امریکنز کو کہتے ہیں کہ آپ بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ختم کریں، پھر ہمارے ساتھ صرف آ جائیں. ہم تھوڑا سا چائنا کی طرف ہمارا ٹلٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا رشیا کی طرف ہوتا ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت تنقید کے جو تیر برس سی پیک کے اوپر کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، آخر کہاں سے آتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو خیر وہ تو پولیٹیکل بات ہوگی، پولیٹیکل تو ان کو تو جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. کیا یہ پولیٹیکل 3 فیکٹرز ہیں، تینوں میں نے کہا کہ انفراسٹرکچر آپ کو اگر بینیفٹس لینے ہیں تو یہ تینوں کو آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا تھا، آپ کی بزنس انوائرمنٹ کا تھا، اور سیکیورٹی تھریٹس تھے. کیا یہی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا 77 سالوں میں کوئی ہماری گورنمنٹ رہی ہے، یا ہم یہ بینیفٹس، وہ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، گورنمنٹ سب کی رہی ہے. یہ ایک لمبا، ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہوا ہے اس کو بھول جائیں، ہم آگے چلتے ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنے جا رہا ہے. ہم نے یہ ڈیسیجن کر لیا ہماری گورنمنٹ میں کہ ہم نے کسی ایک کے ساتھ نہیں، ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے. ہمارے لیے امریکن بھی قابل احترام ہے، ہمارے لیے چائنیز بھی قابل احترام ہے، ہمارے لیے رشین بھی قابل احترام ہے. آئیں وہ بینیفٹس جو ہم ان کو دے سکتے ہیں ہم ان کو دیں گے. جو بینیفٹس ہم لیں گے، ہم سب سے پہلے اپنے پاکستانی قوم کا سوچیں گے، 24 کروڑ لوگوں کا سوچیں گے، پھر کسی اور کا سوچیں گے. تو ہم سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، سی پیک ہمارے لیے لائف لائن ہے. سی پیک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سی پیک کے جو بینیفٹس ہوں گے، باقی چیزیں ہیں، ایشوز پاکستان کے ہیں، تھرڈ ورلڈ سارے کنٹریز کے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہت جلد ایٹ لیسٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو لیڈ کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر طلعت انور صاحب، سی پیک سیکنڈ فیز میں ایک تو بتایا کہ انڈسٹریلائزیشن، اس کے علاوہ کیا کیا شامل ہے اور پاکستان اس سے کس طرح سے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بھی میں چاہوں گا کہ جو تنقید کے حوالے سے ہے کہ اگر سپوز جب ہمیں کوئی $1 کی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ہمارا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا تھا، روڈ انفراسٹرکچر باقی، تو اگر سپوز یہ انیشیٹو نہ لیا گیا ہوتا تو کیا حال ہوتا معیشت کا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور سی پیک جو ہے نا بہت اچھا انیشیٹو تھا جو کہ وقت کی ضرورت تھا، کیونکہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی جی اس وقت. آپ کے سامنے ہے فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے سی پیک نے. 34-35 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ انرجی سیکٹر میں آئی ہے جی سے انڈر سی پیک، اور باقی 60 بلین کا فیصلہ ریمیننگ آنی ہے. تو اس طرح سے ڈالر کا فلو بہتر رہا ہے اس وقت، یعنی سنس 2015، اور اس میں کافی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہم نے تھوڑے سے ہماری پالیسیز کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ ہمارا ایکسیسو ایکسپوجر تھا امپورٹ کی طرف. ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ گیا تھا. ہم نے گاڑیاں امپورٹ کرنا شروع کر دی، ہم نے اور دوسری لگژری آئٹم امپورٹ کرنا شروع کر دیے. اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے تو ہمارے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے پرابلم نہ ہوتے، جو کہ اب پچھلے سال تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. پچھلے سال تک کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، لیکن یہ 3-4 سال پہلے تک کافی تھے، جی جس کی وجہ سے ہمیں مزید قرضے لینا پڑ رہے تھے. آپ اکانومسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گروتھ کو ہائی شو کیا جاتا ہے، لیکن جس سال یہ 2022 میں فسکل ایئر میں گروتھ کو 6% کلیم کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ $82 بلین کی امپورٹس ہو چکی تھی. جی امپورٹ کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں ہم بالکل آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ امپورٹ کریں جتنا مرضی. ابھی آئی ایم ایف پروگرام آ رہا ہے، جب ہو جائے گا تو پاکستان نے ایٹ دا مومنٹ اس گورنمنٹ نے جو ریسٹرکشن لگائی ہیں، امپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا ہے، امپورٹ بل کو کنٹین کیا ہے، وہ کہیں گے یہ ریسٹرکشن ریموو کرو، اس کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ بیلنس اور خراب ہوگا. تو یہ آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا، ایک تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو بلیسنگ ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا یہ بلیسنگ نہیں بھی ہے، یہ ایک پرابلم ہے. آئی ایم ایف از پارٹ آف دی پرابلم. وہ آپ کے امپورٹ بل کو بڑھا دے گا کیونکہ وہ تھوڑا سا پیسہ دیں گے، اس کے بعد کہیں گے جی آپ اپنی ریسٹرکشن ختم کریں. تھوڑی وقت کی کمی ہے، سی پیک سیکنڈ فیز پر آتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے SEZ کے علاوہ کون کون سے شعبے اس میں کور ہوتے ہیں؟
یہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو ہے نا وہ ML1 کی بھی باری ہے جی جو کہ ایگریکلچر میں بھی شاید ایگریکلچر میں بھی ایگریکلچر فریم ورک بھی دیا ہے پاکستان کا کی جو اکنامک کوآپریشن ہے ایگریکلچر میں کافی پوٹینشیل ہے کیونکہ ہمیں یہاں جو ہے نا ہم کافی اپنی پروڈیوس جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی چائنا کے زنگیانگ پروونس کو جہاں کے اتنی ایگریکلچر نہیں ہے اور وہاں ان چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر ہم ملک میں ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں اور ان کے جو کولڈ اسٹوریج قائم کریں کیونکہ ہمارے یہاں پروڈیوس تو ہو جاتی ہے اور وہ پیریشیبل ضائع ہو جاتی ہے تو اس پروڈیوس کو ہم اسٹوریج کیپیسٹی اپنی جنریٹ کریں اور پھر ہم ایکسپورٹ کر دیں تو یہاں سے بھی ہم ڈالر ارن کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ڈالر ارن کریں اور چائنا کے سے ہمیں کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایگریکلچر جو فریم ورک ہے اور کوآپریشن جو ہے اس میں یہ پاکستان اور چائنا کے کافی بینیفٹ ہیں کیونکہ وہاں ان کی فوڈ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ہمارے پاس بہت ایریا موجود ہے اور ابھی SIFC نے بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ فوکس کیا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے انہوں نے کئی اسٹیپ لیے فورن انویسٹمنٹ کو بھی جو ہے نا انوائٹ کیا وہ بھی آ رہے. تو دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو لو ہے بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جیسا آپ پہلے بات کر رہے تھے بڑھانی ہے ہم نے وہ لو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اسی وجہ سے فورن انویسٹرز کو انوائٹ کیا وقت کی کمی ہے. ملک صاحب اہم ترین کویسچن ہے کہ جب سے پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے چائنا کا دورہ کیا ہے ایک خاص قسم کی آپ نے محسوس کیا ہوا کھلبلی مچی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ جو ملک جس نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہمارے ساتھ تعاون کیا چاہے وہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہو یا خشک سالی ہو معاشی بحران ہو لوڈ شیڈنگ ہو ہر دور میں جو ہر موسم کا دوست ہے ہمارا تو اس نے اتنی انویسٹمنٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کو تحفظ دینا ہمارا اپنا فرض ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے نا. یہ جو جب سے یہ دورہ ہوا ہے سی پیک سیکنڈ فیز کی بات ہوئی ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور خاص طور پر یہ وین عزم استحکام کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی کیا مقاصد ہیں تھوڑا سا عوام کو کھول کر بتائیں پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایک لائف لائن ہے ہماری بہت ساری طاقتیں تو یہ سوچ کے بیٹھی تھیں انہوں نے پہلے منصوبہ بنایا کہ 2005 تک پاکستان کے اتنے حصے ہو جائیں گے پھر 2020 تک ہو جائیں گے وہ بھی نہیں ہوئے. تو یہ تو بڑی جیسے اس ملک کو پاسٹ میں دو حصوں میں جسے کہتے ہیں دو لخت کیا گیا ان کا تو تھا کہ ڈیوائیڈ کریں کام ختم ہو. یہ جو سپر پاور مطلب یہ جو آپ کے دیکھیں پوری اسلامک ورلڈ میں کتنے ممالک ہیں جن کے پاس اٹامک آپ کا وہ ہے بم ہے صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے. دنیا میں 7 طاقتیں. دیکھیں ہمارے لوگ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ان بھولنے کی سب سے بڑی پرابلم جو ایز اے اسٹیٹ ہمیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اب جو یہ سی پیک والا معاملہ ہوا ہے جیسے ہی سی پیک نے چلنا ہے یہ خالی انڈسٹریلائزیشن کا سین نہیں ہے اس کے اوپر پوری کی پوری اکانومی کھڑی ہو جانی ہے. آپ کی ٹورزم ہے آپ کا پاکستان مطلب ورلڈ ٹورزم میں آپ دیکھ لیں پاکستان کو ٹاپ کئی دفعہ اس میں ٹاپ پہ گنا گیا ہے کہ یہ پاکستان بیسٹ ہے ٹورزم کے لیے. آپ کی پھر ایگریکلچر ہے وہ ٹاپ پہ ہے پھر آپ کا منرل ہے وہ آپ پہ ہے ہیومن ریسورس 60% وہ کہتے ہیں گرنم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی یہ تو تھوڑا سا ہی اس کو جو ملنا ہے. اب یہ چیز ان کو پتہ ہے جو پیچھے بڑے بڑے جگادر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے اگر یہ سی پیک چلنا ہے تو پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا ہے. وہ کھلبلی اس لیے مچ جاتی ہے لیکن ادھر سے ہماری جب میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا ہمارے لیے کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے سب دوست ہیں ہمارے مفادات ہیں جو ان کے مفادات ہیں ہم سب کے نہیں ہم سب کے مفادات کا دہشت گرد اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا تو ہمارا دوست نہیں. میں دوسری طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ جہاں تک معاملہ ہے ٹیررزم کا تو کوئی جیسے یہ آپ کی ہم SCO کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ٹاپ پہ ہے کہ آپ نے وہ ممبرز کو آپ کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو امن قائم کریں. چائنیز نے بھی ہمیں آ کے یہی کہا کہ آپ پہلے امن قائم کریں. اب جو عزم استحکام کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے پیچھے فائنانسنگ انوالو ہے بلین آف ڈالرز کی فائنانسنگ انوالو ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی اور باہر سے بھی جو آ کے یہاں پہ انسٹیبلٹی کے لیے اوپر وہ پیسے لگا رہے ہیں ان کی تو بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ اٹھ جائے گی اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی. اس میں جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوش کے ناخن کس نے لینے ہیں
ہوش کے ناخن لینے ہیں جو ہماری ٹاپ کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل جو آپ کی یہ ساری کی ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور میں اس میٹنگ میں گیا تھا جب ان کے وہ پارٹی کے آئے تھے منسٹر آئے تھے چائنا کے، تو آل پارٹیز کانفرنس میں ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں اور سب پارٹی نے یہ کیا کہ سی پیک کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک سمجھدار نیشن ہے، ہماری پارٹیز بھی انشاءاللہ سمجھدار. اس وقت جو جواب ہم دیں گے یہ انشاءاللہ یہ جو فیز شروع ہو رہا ہے یہ اب ختم نہیں ہوگا، کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ملک صاحب بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر طلعت انور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسان داؤد بٹ صاحب تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آخر میں اتنا کہوں گا کہ خوش قسمتی آپ کا دروازہ بار بار نہیں کھٹکھٹاتی. 2014 میں خوش قسمتی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہم نے اس کو ویلکم کیا، لیکن 2018 میں ہم نے خوش قسمتی کو ایک طرح سے ہم نے ناراض کیا، دھتکارا. اب ایک بار پھر یہ وہ فیز شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. بحیثیت قومی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے، عوامی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے، ورنہ آپشن متبادل آپشن بہت ہوتے ہیں. ہمارے دوستوں کے لیے بھی متبادل آپشن بہت ہیں، پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں گے. اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.